क्या काम था तुम्हें लड़की? पिछले आधे घंटे से तुम्हें यूं ही बुत बना बैठा देख रहा हूँ। कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना। देखो 11 बज चुके और सुबह 5 बजे मुझे उठना है। वो घड़ी पर वक्त देखते हुए जमाई लेता सामने बैठी इस लड़की को देखने लगा, जो उसके कमरे में आ तो चुकी थी लेकिन अब उंगलियां चटखाए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। अब जब अरमगान ने उससे सख्ती से कहा तो अपना खुश्क हल्क तर करके कहने लगी, देखिए अरमगान लाला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। एक बार फिर उसके मुंह से लाला सुनकर वो तबका रह गया था। सोफे पर आगे को होकर बैठा और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, निकाह हो चुका है हमारा। क्यों भूल जाती हो बार बार के शोहरों में तुम्हारा, और बार बार लाला कहने की तुम्हारी आदत न जाने कब छूटेगी। कोई 300 बार तो मुझे कह चुकी है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मुझसे लेट नाइट मुलाकात करने के लिए आई हो। देखो इस वक्त अंधेरा होते ही हम लड़कों के, खासकर हमारी फौजियों के जज्बात कुछ ज़्यादा ही भड़क जाते हैं अंदर सीने में, और न जाने कहाँ कहाँ एक आग सी भड़क उठती है। जी चाहता है कि अपनी साह को किसी तरीके से निकाल लें, चाहे दुश्मन पर हमले की बौछार करके या फिर अपनी नाजुक सी बीवी पर मोहब्बत की बौछार करके। इस वक्त मेरे जज्बात को छोड़ ही करने पर मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर 5 मिनट मज़ीद तुमने यहाँ पर आएँ बाएँ शाएँ किया तो मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा। अरमगान की बात सुनकर तो हीरा के रहे सहे हवास भी जवाब देने लगे थे। कहाँ वो नाजुक सी लड़की, ऐसे लग रहा था जैसे किसी सूखे तीले में जान डाल दी गई हो। और कहाँ वो एक आर्मी ऑफिसर बॉडी बिल्डर, वो तो बामुश्किल उसके कंधे तक भी नहीं आती थी। एक ही सांस में आंखें बंद करके कहने लगी, अरमगान लाला, मुझे अभी रुखसती नहीं करनी। मैं अभी इस रिश्ते के लिए बहुत छोटी हूँ। डॉक्टर कहती हैं कि अगर आपने मुझसे शादी कर ली और मेरे पास आ गई तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ 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 आप इस रुखसती को रखवा दें। ना तो मैं एक शोहर को हैंडल कर सकती हूँ और ना ही मुझसे बच्चे पैदा होंगे। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, प्लीज़। वो एक ही सांस में रवानी में ये सब कुछ बोलती जा रही थी और उसके मुंह से अल्फाज सुनकर अरमगान को हैरत हुई थी। सब कुछ बोलने के बाद उसने आंखें खोली तो अरमगान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। कहने लगा, ये कैसी बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो तुम? किसने कहा छोटी हो तुम? अभी 2 हफ्ते पहले तो तुम अपनी 18वीं बर्थडे मना रही थी, और 18 साल की लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं होती। हट्टी कट्टी तो तुम मुझे दिख ही रही हो। खाना पीना भी ठीक है तुम्हारा। एक वक्त में खाने बैठो तो 10 लोगों का खाना खा जाती हो। शादी के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और दादी जान ने जैसे कहा तुम्हारी रुखसती इसी आने वाले हफ्ते में होगी। रही बात मुझे झेलने की, तो हर बीवी अपने शौहर को झेलती है, तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा और मेरे बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। वो अपने लफ्ज़ों पर दबाव देता हुआ बोलता उठ खड़ा हुआ था। हीरा भी घबरा कर उठी थी। उसे तो लगा था कि वो अरमगान को कहेगी कि वो उसकी बात मान जाएगा, लेकिन ये तो एक नंबर का खड़ूस था। शादी के नाम से तो पहले उसे खौफ आ जाता था। अभी तक उसके जहन में यही बातें घूमती रही थी कि बस शादी के बाद बीवी को शौहर के कपड़े इस्त्री करना होते हैं, उसके काम करना होते हैं, उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाना होते हैं। लेकिन उसकी सहेली ने उसे कहा था कि अरे डफर, ये सब कुछ तो दिन में होता है, सबके सामने होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। कमरे को लॉक लग जाता है। उसके बाद एक जवान जहाँ मर्द अपनी जवान कमसन बीवी के साथ क्या करता है तुम्हें पता भी है। अपनी सहेली की बात सुनकर वो कहने लगी कि अरे क्या करना है, इतना तो मुझे पता है कि दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। उसे अपनी बाहों में भरता, और इंग्लिश फिल्मों में इतना तो मैंने देख ही रखा है कि वो बस छोटी मोटी शरारतें करता है, लबों पर किस करता है और बस फिर वो दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसकी सहेली ने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पे दे मारा था। फिर हंसकर कहने लगी, तुम एक नंबर की डफर हो डफर, पागल कहीं की। ये सब कुछ तो वो होता है जो दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर हर पर्दे से आज़ाद होने के बाद शौहर अपनी शिद्दतें वजूद पर उतारते हैं ना, तो फिर अच्छे अच्छों को दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। तुम तो वैसे यहाँ पर तेज़ हवा चले तो उड़ती हुई दूर जाकर गिरती हो। अरमगान भाई तो देखने में ही बॉडी बिल्डर लगते हैं, ऊपर से आर्मी ऑफिसर हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आर्मी ऑफिसर तो अपने असूलों के भी बड़े सख्त होते हैं। पहले तो हीरा को अरमगान के साथ होने वाले इस निकाह से कोई ख़ास मसला नहीं हुआ था,
لیکن جیسے جیسے اس کی سہیلی اسے بتا رہی تھی کہ ارے میری کزن کی شادی بھی ایک ایسے ہی آرمی آفیسر کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری طرح بالکل کانٹے کی طرح تھی، سوکھی پتلی سی، اور اس کا شوہر ہٹا کٹا تھا۔ جانتی ہو پھر کیا ہوا تھا؟ میری بڑی بہن کے ساتھ اس کی بڑی پکی دوستی تھی۔ اس نے جو کچھ میری بہن کو بتایا تھا میں نے سب کچھ چھپ چھپ کے سن لیا تھا۔ بیچاری کو اس نے پہلی رات نہیں بخشا، 3 بار اسے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ منع کرتی لیکن وہ کہنے لگا کہ اب اگر میں تمہیں راحت بخش دوں تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ دیکھو 6 مہینے بعد میں نے گھر آنا، میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرے بچے کی ماں بنو اور میری خواہشات کو بھی ہر رات پورا کرو۔ وہ بیچاری تو پہلی رات ہی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی، اور تو اور میری کزن تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ اسے تو ڈاکٹر کو سٹیچز لگانا پڑے تھے، اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ آرمی والے۔ اور تم، مجھے تو لگتا ہے تم تو سیدھا اوپر ہی پہنچو گی، ولیمے کی جگہ تمہاری کل خوانی ہو رہی ہوگی۔ ان باتوں نے اسے ایسا ڈرایا تھا کہ ہیرا کی تو جان ہی نکل چکی تھی۔ اسے ارمغان کے سائے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ تو ویسے ہی پورے گھر میں دندناتا پھرتا تھا، جب بھی چھٹی لے کر گھر آتا تو سب پر حکم چلایا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں ہیرا ہی آیا کرتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر وہ ویسے کافی سخت تھا، وہ تو اسے کان پکڑوا کر اٹھک بیٹھک کروانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ شادی کو لے کر وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے تو ویسے ہی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ارمغان اس کے سامنے سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے سوال پر سوال کر رہا تھا کہ بتاؤ یہ باتیں کہاں سے لے کر آ گئی ہو تم؟ 1 ہفتے بعد ہماری رخصتی اور تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی؟ بتاؤ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اگر میرا شوہر میرے قریب آئے تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی، ارمغان اس کی کچھ بات کو سمجھ چکا تھا۔ آخر اس نے بھی دنیا دیکھ رکھی تھی۔ لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور اندر کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے۔ اس نے اپنا لب کاٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہیرا گھبرا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے یہ ڈور کو لاک کیوں کر دیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا تم بیوی ہو، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ مجھے اپنی زندگی کا آغاز کیسا کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے تمہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ میرے لیے تو تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے چیک نہیں کروں گا تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم شادی کے لائق ہو یا نہیں؟ تم جیسی نازک سی لڑکی مجھے جھیل پائے گی بھی یا نہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ پتہ نہیں آپ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ارمغان اس کا بازو پکڑ چکا تھا، ارادے تو اب اس کے بھی بدل چکے تھے۔ کہنے لگا ایسے کیسے جا رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہ میں کل ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنی کمپنی میں لے آؤں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں رخصتی روک دوں تو تمہیں مجھے اپنا چیک تو کروانا پڑے گا، کیونکہ بغیر ثبوت کے آفیسر ارمغان ملک کچھ بھی نہیں کرتا۔ چلو شاباش، یہاں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہیرا کو اپنے سامنے کیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ سامنے اس کے رنائیوں کو دیکھ کر ارمغان کو کچھ ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ ہیرا کی ان رنائیوں کے جانب بڑھے اور اسے اپنی انگلی کو ہیرا کی نازک دادی پلیز اماں کو کہیے نا مجھے 20 روپے دے دیں، باہر برف کے گولے والا آیا ہے، کل بھی اماں نے لینے نہیں دیا تھا، آج بھی بڑی مشکل سے روک کے رکھا ہے اسے، پلیز پلیز مجھے اماں سے 20 روپے لے دینا۔ وہ اس وقت پیر پٹکتی ہوئی اپنی دادی کو کندھے سے جھنجھوڑ کر بولے جا رہی تھی۔ وہ جو اپنی دھیان میں ویل چیئر پر بیٹھی تسبیح کے دانے پڑ رہی تھی، جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی ہائے ہائے لڑکی، بیڑا گرک ہو، اس برف کے گولے والے کا جو ٹھنڈ کے موسم میں بھی برف کے گولے بیچنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہے تجھے ذرا سی کوئی چیز اوپر نیچے تو کھا لے تو تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں کون اتنی ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے؟ پتہ نہیں کیسی گندی برف لے کر وہ تجھے بنا کے دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی۔ دادی کی طرف سے بھی صاف انکار سن کر وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف آئی تھی، جو اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی اس کی تائی بھی کھانا بنانے لگی تھی۔ اسے منہ بنا کر کھڑا دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں منہ پھلا کر کھڑی ہو؟
वो मुंह बसौर कर ये कहने लगी, 20 रुपए के लिए भी मुझे 10 जगह जाकर कशकोल खंगालना पड़ता है, तब जाकर 20 रुपए मिलते हैं। मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है। बस किसी दिन आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैं यहाँ से भाग कर चली जाऊंगी। उसकी इस बात पर जीनत ने उसे पलट कर देखा था। गरम गरम चमचा उसे दिखाकर कहने लगी, कहाँ जाओगी भाग कर? तुम्हारा मायका भी यही और ससुराल भी। आने दो और मकान को, बताती हूँ मैं तुम्हारा। आज शाम को आ रहा ना, सही डांट पड़वाऊंगी तुम्हें मैं। उल्टी चीज सीधी चीजें घर का कोई बच्चा नहीं खाता सिवाय तुम्हारे। शादी होने वाली है इसकी और अभी तक इसकी अकल घुटनों से ऊपर आ ही नहीं पाई। 20 रुपए के पीछे पूरा घर सर पे उठा रखा है इसने। तब तक दाईजान ने उसे 50 रुपए का नोट पकड़ा दिया था और वह अपनी मां की डांट को नजरअंदाज करती सीधा उछलती हुई घर के बाहर आए थे। गोले वाला भी उसी के इंतजार में खड़ा था। जल्दी से उसे रंग बरंग का बर्फ का गोला बना कर दिया। वो चहकती हुई बर्फ का गोला पकड़े अभी उसे चूस कर खा ही रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहाड़ जैसे किसी ठंडे ठार वजूद की हिद्दत महसूस हुई तो उसने पलट कर पीछे देखा। अगले लम्हे वो गोला उसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। हड़बड़ा कर कहने लगी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आर्मी यूनिफॉर्म में उसके पीछे अरमगान खड़ा था और उसे जिस हालत में देख चुका था उसके माथे पर खड़े तेवर भी आ चुके थे। वो 6 माह बाद आज घर आया था। बजाय उसका सलाम दुआ के उसे देख कर कहने लगा, ये क्या तरीका है गली में खड़ी होकर तुम क्या ये बच्चों की तरह गंद बला खा रही हो? मैं मना करके गया था ना कि ऐसी गंदी चीज़ें घर का कोई बच्चा नहीं खाएगा। और तुम दुपट्टा कंधे पर डाले, क्या तुम्हें कोई तमीज़ हया है कि नहीं? वो वहीं से घर के अंदर भागी थी। दादी सामने लाउंज में बैठी थी, शोर मचाते हुए कहने लगी, लो आ गया मेरी खुशियों का दुश्मन। एक और पता नहीं मेरा खुदा मुझे खुश देखना क्यों नहीं चाहता। क्या पहले मेरी माँ जो हर वक्त मेरे सर पर तलवार बन के लटकती रहती वो कम थी, जो अब ये खड़ूस भी आ गए? उसे कहते हुए वो सीधा अपने कमरे में घुस कर बैठ चुकी थी। उसे शुरू से अरमगान से कोई खास लगाव नहीं था क्योंकि वो हर वक्त उस पर रोक टोक करता रहता था और घर के सभी लोग यहाँ तक उसके माँ बाप और दादी भी सब अरमगान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी बात को सर आंखों पर रखते थे। दादी ने तो बहुत पहले से ख्वाहिश जाहिर कर दी थी कि मैं अपने पोते की शादी देखना चाहती हूँ। इस वक्त हीरा की उम्र 15 साल थी और अरमगान 25 साल का था जब दादी ने इन दोनों का निकाह करने का फैसला कर दिया था। इस वक्त तो बचपने में निकाह हीरा कर चुकी थी, लेकिन अब बात बात पर उसके डांटने और रोक टोक से सुलझन से होने लगी थी। अरमगान सबसे मिलने के बाद सोफे पर बैठ चुका था। दादी तो बस उसके सदके वारी जा रही थी और पूछ रही थी कि बेटा इस बार ज़्यादा छुट्टियां लेकर आए हो ना? वो बताने लगा कि जी दादी, इस बार 2 माह की छुट्टियां लेकर आया हूँ आपके मजबूर करने पर। अब आप मुझे ये तो बताएं कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने को क्यों कहा है? दादी मुस्कुरा चुकी थी क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वहीं अरमगान के ज़हन में बार बार हीरा का सरापा घूम रहा था। इन 6 महीनों में उसके वजूद में काफ़ी तब्दीलियाँ आई थी। 6 महीने पहले तो वो उसे बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी, लेकिन अब उसका भरा भरा वजूद, लंबे बाल, गहरी तीखी आंखें उसे खूबसूरत जवान लड़की लगने लगी थी और आखिर को वो उसकी बीवी भी थी। आज से पहले तो अरमगान ने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब उसके अंदर भी एक अजीब सी हलचल मच चुके थे। तभी दादी ने भी रात को खाने की मेज़ पर सबकी मौजूदगी में ये बात कर दी कि मैं चाहती हूँ इन 2 महीनों में अरमगान और हीरा की रुखसती कर दी जाए। पता नहीं, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक इस दुनिया से जाऊँ मैं अपने घर में अरमगान बेटे की खुशियाँ देख कर रहूँ, उसके बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाते हुए जाऊँ। दादी की बात सुनकर हीरा के हलक में ही निवाला अटक चुका था। वो तो खुद अभी बच्ची थी। अपने बच्चों का सुनकर उसे खांसी आने लगी थी। शर्माई शर्माई सी वो पानी का घूंट भरती वहां से सीधा कमरे में जाकर बैठी थी। बाहर अभी भी सब लोग बातें कर रहे थे और उसके जहन में यही बातें चल रही थी कि हाय अल्लाह, मैं इस खड़ूस के साथ एक कमरे में कैसे रहूंगी? ये तो बस मुझे सजाएं देता रहेगा। अगर किसी रोज इसकी शर्ट इस्त्री करते हुए मुझसे जल गई तो ये तो अपनी इस खतरनाक खारदार डंडे से मुझे मारना शुरू हो जाएगा या फिर मुर्गा बनाकर कहेगा कि पूरे कमरे के चक्कर लगाओ।
نہیں نہیں نہیں، میں اس خڑوس کے ساتھ کیسے کمرے میں رہ سکتی ہوں؟ اور پھر دادی 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 کو دیکھو، کیسے بے شرموں کی طرح سب کے سامنے کہہ رہی تھی کہ مجھے پڑپوتے پڑپوتیاں کھلانے ہیں۔ بھلا میں پڑپوتے اور پوتی ان کو کہاں سے لا کر دوں گی؟ میرے منہ سے نکلیں گے کیا یہ، یا آسمان سے آ کر میری گود میں ٹپکیں گے؟ ویسی باتیں خود سے کیے جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تو یہ بات اٹک چکی تھی کہ شادی کے بعد ماں بھی بن جاتا ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ڈلیوری کے وقت ایک عورت کو بے تحاشا درد سہنا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی چچی کی آخری ڈلیوری کے وقت کے منظر دیکھ رکھے تھے۔ آخری دنوں میں نے کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اتنی موٹی ہٹی کٹی ہو چکی تھی، ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، نہ ٹھیک سے بیٹھا جاتا تھا۔ بس اپنی کمر کی مساج ہی وہ ہیرا سے کرواتی رہتی تھی۔ وہ تو تب سے ہی کانوں کو ہاتھ لگا کر سوچ چکی تھی کہ بس جو بھی ہو جائے، شادی تو وہ کر لے گی لیکن بچے پیدا نہیں کرے گی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور پھر یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز دیکھنے لگی تھی۔ وہ بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب سارا ڈیٹا اس کے سامنے آیا، یہاں تک کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی جس میں ایک عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور کتنی عورتیں ڈلیوری کے دوران اپنی جان گنوا دیتی ہے، جن میں سے زیادہ تر تو اس کے جیسی دبلی پتلی ہوتی ہیں اور شوہر ہٹے کٹے۔ یہ سوچ کر اس کی روح تڑپ چکی تھی۔ اس نے تو لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا اور وہی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ زینب بیگم اسے دودھ کا گلاس دینے کے لیے کمرے میں آئی تو اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ نیچے سب اتنے خوش ہیں، تمہاری رخصتی کی باتیں ہو رہی اور تم یہاں پر بیٹھ کر روئے جا رہی ہو۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے نہیں کروانی رخصتی، مجھے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ دادی کو بولیں کہ ویسا مت کرے، مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ لیکن زینت بیگم بیزاری سے دیکھ کر کہنے لگی بیٹا ویسے تم پڑھ لکھ کر کون سا مارکا ماری ہو؟ مشکل سے تو تمہیں صبح تمہاری نانی دادی یاد کروا کر اٹھایا جاتا ہے، پھر دھکے مار مار کر کالج بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے بھی جب تمہارے ٹیسٹ کے نمبرز آتے ہیں، یہ تو میں ہوں جو تمہاری عزت کے لیے تمہارے باپ کو اور تمہارے شوہر کو تمہارے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں دکھاتی، ورنہ جتنے نمبر تم لے رہی ہو نا، اچھے سے واقف ہوں میں۔ اتنی جو پڑھائی کرنے کا شوق ہے تمہیں، ارمغان کون سا تمہاری پڑھائی روک رہا ہے؟ سب کچھ تو ویسے ہی چلے گا، بس ارمغان کے کمرے میں تمہیں شفٹ ہونا ہوگا، اس کی ماں سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں امی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑے گا، مجھے وہ خڑوس بالکل نہیں پسند، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، شادی کے بعد تو وہ میری جان ہی لے لیں گے، پلیز پلیز آپ ایسا مت کریں۔ لیکن اس کی ماں سے ڈپٹ کر کہہ چکی تھی کہ تمہاری شادی ارمغان کے ساتھ ہی ہونی ہے، تم تو پاگل بن چکی ہو، جیسی تمہاری حرکتیں نا تمہیں ارمغان ہی سدھارے گا۔ زینت بیگم سے سمجھا کر کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ارمغان جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، انہیں یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے چچی جان، کافی پریشان لگ رہی ہیں آپ۔ تب اسے سب بتا گئی، جو کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ اس لڑکی کو کمرے میں بیٹھ کر روئے جا رہی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ فکر مت کرے، میں خود جا کر اس سے بات کرتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس کو آخر۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی کے بچوں کی طرح سے سسک کر روئی جا رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اسے لگا شاید اس کی ماں پھر سے کمرے میں سے منانے کے لیے آئی ہے۔ اگلے لمحے بے دھڑک ہو کر کہنے لگی پتہ نہیں کیسی ماں ہے آپ، مجھے اتنے بڑے درندے دیو کے حوالے کر رہی ہیں۔ مجھ جیسی نازک لڑکی کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، اتنے بڑے مسلز ہیں ان کے، جب بھی بولتے مجھ سے آگ ہی اگلتے ہیں وہ، اور شادی کے بعد بچے بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کتنا درد ہوتا ہے، اور بچے پیدا کرتے وہ سب کچھ میں کیسے برداشت کروں گی؟ اماں کچھ تو اپنی بیٹی پر رحم کرے۔ وہ یہ سب کچھ بولے جا رہی تھی، جب سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ارمغان اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ کہنے لگا اچھا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم ایک عورت ہو، اور عورت ہو کے اتنی کمزور ہو سکتی ہو؟ شادی کے بعد بچے پیدا کرنا تو عورت کے لیے بڑے مرتبے کی بات ہوتی ہے۔ مجھے تو بچے بڑے پسند ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے کوئی 10-12 بچے ہوں اور تم پیدا کر کے دو گی۔
یہ کیا بچوں کی طرح تم نے رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ اب اگر قسمت نے تمہارا میرا ساتھ لکھ دیا ہے تو اب خود میں مجھے سہنے کے لیے ہمت بھی لاؤ، سمجھی لڑکی؟ کیونکہ میں تو تم پر بالکل رحم نہیں کرنے والا۔ ہمارے نکاح کو اتنے سال گزر چکے ہیں اور میں اب تک ہر رات کروٹ بدلتے گزار چکا ہوں کہ نہ جانے کب وہ رات آئے گی اور تم میری ہوگی۔ میرے بچے پیدا کرنا تو چلو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت سی تکلیفیں ہیں جو میں تمہیں دوں گا۔ اور اب اگر تم نے یوں مجھ سے رخصتی کا انکار کیا یا گھر والوں کے سامنے کوئی ڈرامہ کیا تو میں بتا رہا ہوں تو میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا تم پر۔ تمہیں میری سختیاں جھیلنا پڑیں گی، سمجھی؟ دماغ درست کرو اپنا، ورنہ دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس تمہیں ٹھیک کرنے کا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اس کی بے حد قریب آیا تھا۔ ارمغان کو اسے ڈراتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے ایک عجیب ہی طرح کا سرور مل رہا تھا۔ اسی ڈری سہمی لڑکی اپنے سامنے اچھی لگ رہی تھی۔ ہیرا کو مزید ڈر چکی تھی، کہنے لگی کہ دور ہٹے مجھ سے، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، جس کو دیکھو وہی مجھے دھمکی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ارمغان آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کر چکا تھا۔ وہ چٹان بھر کی لڑکی بھلا کہاں اتنا زور رکھتی تھی؟ اس کے یوں کھینچنے پر وہ سیدھا جا کر اس کی گود میں گری تھی۔ ارمغان پورے حق سے اسے ٹھوڑی سے پکڑتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کر چکا تھا۔ ہیرا تو اس لمحے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ کتنی دیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے رکھے ان پر شدتیں لٹاتا رہا، اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کہنے لگا، باقیوں کے پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن شوہر ہونے کے ناطے میرا بیٹا تم نے ہی مانگو تو بہتر ہے، کیونکہ میرے پیار میں سختی اور تڑپ زیادہ ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے اتنی آسانی سے برداشت کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کمرے سے جا چکا تھا، اور ہیرا کو تو ابھی تک یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اس کے لبوں پر ارمغان کا لمس موجود ہو۔ وہ کتنی دیر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے ارمغان جا چکا تھا۔ اس رات اسے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی۔ بار بار ارمغان کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی، جب ساتھ ہی اس کے پیٹ میں درد بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر الجھن کھا کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت زینت بیگم کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا اور اسے ابھی تک پیریڈز نہیں آئے تھے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ خود ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ ہائے اللہ، کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہوگی، کیونکہ پیریڈز تو تبھی مس ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے۔ پھر خود ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی کہ نہیں توبہ استغفار، میں تو آج تک کسی مرد کے قریب بھی نہیں گئی، اور وہ میرا خڑوس سا شوہر تو ویسے مجھے کھاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، پھر بھلا مجھے پیریڈز کیوں نہیں آ رہے؟ اب اچانک سے اٹھنے والے پیٹ کے درد نے اسے مزید بے چین کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے لگی تو زینت بیگم پہلے ہی گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف تھی، ناشتہ بنا رہی تھی، اور اس کے بعد ان سب نے شاپنگ کرنے کے لیے بھی جانا تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے کالج گئی تھی، اور جب اس نے اپنی دوست کے اس بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ارے یار، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری اپنی آنٹی گائنالوجسٹ ہیں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا تو وہ چیک کرنے کے بعد تمہیں دوا دے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جس قدر تم ان دنوں پریشان ہونا، بعض دفعہ پریشانی سے بھی ڈیٹ اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کالج کے بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا گائنالوجسٹ کے کلینک گئی تھی۔ جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگی اور پھر آگے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ بڑے پیار سے اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا، تم اگر یوں پریشان رہوگی تو پیریڈز تو خراب ہوں گے، بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں، میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گی۔ ڈرتے ڈرتے ہیرا اسے سب کچھ بتا چکی تھی، اسے اپنے خڑوس شوہر سے کس قدر ڈر لگتا ہے۔ کچھ وہ تھی بھی دبلی پتلی، اور وہی اپنے موبائل سے ارمغان کی تصویر بھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھیے بھلا، مجھ جیسی معصوم نے کون سے گناہ کر ڈالے جو گھر والے مجھے اس ہٹے کٹے باڈی بلڈر آرمی آفیسر کے ہتھے سونپ رہے ہیں۔ آرمی والوں سے تو مجھے ویسے بھی خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو آرمی آفیسر ہیرو لگتے ہیں، مجھے تو یہ بندے کھانے والی بلا لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب ارمغان کو دیکھا تو وہ بھی اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہو چکی تھی۔ باقی وہ شخص بے حد حسین اور پراثر شخصیت رکھنے والا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں اور بھی ڈر بنا چکا تھا۔ وہ ہیرا کو کہنے لگی کہ مجھے تمہارے مزید کچھ ٹیسٹ کرنا پڑیں گے،
تاکہ بعد میں تمہیں کچھ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ پر لٹا چکی تھی، پھر اسے کہنے لگی کہ اپنی ٹانگیں کھولو۔ ہیرا کو شرم بھی آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسے کہہ رہی تھی وہ کرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کے وجود کے حساس حصے کا معائنہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، تم اگلی بار اپنے شوہر کو ہی لے کر میرے پاس آنا۔ تمہارا وجود تو بے حد چھوٹا ہے اور اس وجود کے ساتھ تم تو بالکل بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے تم اپنے شوہر کے قریب گئی اور جیسے تم بتا رہی ہو کہ تمہارے شوہر بڑے سخت مزاج کے جنونی قسم کے ہیں، پہلی بار میں اس نے تم پر ذرا بھی نہ رحم کیا تو تمہارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ گھبرا چکی تھی، وقت بھی کافی ہو چکا تھا۔ اگر ذرا سی دیر بھی ہو جاتی تو ارمغان ایک بار پھر اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سمجھی اور پھر اس کے کلینک سے باہر نکل آئی تھی۔ اب تو اس کی پریشانی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ دوسرا اس کی سہیلی نے تو اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ گھر جا کر اس نے ایک بار پھر زینت بیگم کو سارے کاموں سے آزاد کروا کر اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی، اور پھر کہنے لگی کہ جب دیکھو بس کاموں میں ہی گھسی ہوتی ہے۔ آپ کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی فلانا، کبھی ڈھمکانا۔ اپنی بیٹی پر بھی توجہ دے دو۔ اس گھر میں آپ بہو ہیں، نوکرانی نہیں۔ زینت بیگم اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہنے لگی، کیا کروں بیٹا، کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید میں ساتھ ساتھ بھائی صاحب کے تھوڑے بہت احسانات بھی چکاتی جا رہی ہوں، اور مجھ سے ہوتا ہی کیا ہے۔ اوپر سے تم بھی اور تمہارے چھوٹے بہن بھائی جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے تو ویسے میں تنگ آ جاتی ہوں۔ جب سے تمہارا باپ ہمیں چھوڑ کر گیا ہے تب سے تمہارے تایا نہیں تو سب کو سنبھالا ہے، اور ان کے اتنے سارے احسانات کا بدلہ اگر میں گھر کی دیکھ ریکھ میں گزار کر تھوڑا بہت اتارنا چاہتی ہوں تو اس پر بھی تم نے روک ٹوک شروع کر دی۔ بیٹی، زینت بیگم کو یوں بولتا دیکھ کر وہ ایک گہری سانس خارج کر چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ اچھا امی چھوڑی ان باتوں کو، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے جو باتیں اسے بتائی تھی وہ اپنی ماں کو بتانے لگی تھی۔ زینت بیگم کے فوراً تیور بدلے تھے، کہنے لگی یہ کیسی بہودہ باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کہا کس نے تھا تم اپنی دوست کے ساتھ ہاسپٹل جاؤ؟ تمہیں اگر جانا بھی تھا میرے ساتھ جاتی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم کہ خود ہی کہیں بھی نکل جاتی ہو۔ پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی۔ اب فالتو کی بے حیا والی باتیں اپنے منہ سے بند کرنا بند کرو اور سو جاؤ۔ جب زینت بیگم اسے ڈپٹ کر وہاں سے چلی گئی تو وہ سیدھا ارمغان کے پاس ہی آئی تھی، لیکن ارمغان بھی اسے باہوں میں بھر کر جس طرح سے باتیں کر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے خود کو چھڑوا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارمغان اس کو سے تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس نے ہیرا کے لیے تمام سوٹ اپنی مرضی کے لیے تھے۔ رخصتی کا خوبصورت سا روسی لباس بھی اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت مال میں موجود تھے۔ جب باقی سب اپنی شاپنگ میں مصروف ہوئے تو ارمغان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، یہ صرف روسی لباس میری پسند کا ہوگا مائی ڈیئر بھائی، بلکہ اس کے نیچے تم کیا پہنو گی وہ بھی میں اپنی پسند کے کلر کا ہی تمہیں لے کر دوں گا۔ حویلی کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آئی تھی، ایسی تکلیف سے اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ جیسے ایک آرمی آفیسر کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے؟ ارمغان کہنے لگا کہ مجھے کیا زیب دیتا ہے یہ؟ اگر میں تمہیں بتاؤں تو یہاں پر ٹک نہیں پاؤ گی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ہیرا کی تو راتوں کی نیند ہی اڑتی جا رہی تھی۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جب مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ارمغان اس کے پہلو میں بیٹھا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، کل اس وقت تو میری باہوں میں ہوگی۔ ہائے، اتنے سالوں کا جنون جب ایک ہی رات میں تمہارے وجود پر اتاروں گا تو جانتی ہو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ میں تو تم پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہیں کروں گا، اور پلیز تم بھی نازک لڑکیوں کی طرح رونا دھونا مت مچانا، بلکہ ایک ساتھ دینا۔ ارمغان کی باتیں اسے مزید ہی گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ رات بھی جیسی تیسی گزری تھی اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ صبح سویرے اس کی کزنز اور سہیلیوں سے بیوٹی پارلر لے کر جا چکی تھی۔ رخصتی کا اہتمام ایک خوبصورت سے مارکی میں کیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے بھائی، اپنی نظر اتار لینا،
ہمیں تو لگتا ہے کہ دلہے بھیا آپ کو دیکھنے کے بعد پل کے جھپکنا ہی بھول جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو مسکرا کر رہ چکی تھی۔ سارا فنکشن بڑے اچھے سے ہو چکا تھا، لیکن وہ جب ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر رخصت ہونے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ ابھی ماں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے 7 سمندر پار رخصت ہو کر جانا ہے۔ زینت بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، پھر رونے کا کیا ضرورت ہے بیٹا؟ گھر میں ادھر بھی رہنا ہے تم نے۔ ارمغان کون سا تمہیں دوسرے ملک لے کر جا رہے ہیں؟ بس اپنے کمرے سے ارمغان کے کمرے میں تو جا رہی ہو، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ آخر وہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمغان کچھ دیر میں اندر آنے والا تھا۔ وہ تو یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے باہر مہمان خانے میں ہی وہ سب کے سامنے بیٹھا بیٹھا سو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ دعا قبول ہوتی، ارمغان کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ اس نے گھونگھٹ پیٹ تک آگے کر ڈال دیا۔ ارمغان مسکراتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے حسین وجود کو دیکھنے لگا۔ مسکرا کر کہنے لگا، پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن جب وہ ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر رخصت ہونے لگی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں اسے 7 سمندر پار رخصت ہو کر جانا ہے۔ زینت بیگم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، پھر رونے کی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ گھر میں ادھر ہی رہنا ہے تم نے۔ ارمغان کون سا تمہیں دوسرے ملک لے کر جا رہے ہیں؟ بس اپنے کمرے سے ارمغان کے کمرے میں تو جا رہی ہو، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی کہ آخر یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ دلہن بنی وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمغان کچھ دیر میں اندر آنے والا تھا۔ وہ تو یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے باہر مہمان خانے میں وہ سب کے ساتھ بیٹھا بیٹھا سو جائے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی یہ دعا قبول ہوتی، ارمغان کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے گھونگھٹ پیٹ تک آگے ڈال دیا۔ ارمغان مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے حسین وجود کو دیکھنے لگا۔ مسکرا کر کہنے لگا، پیاری لگ رہی ہو اور کافی سیریس بھی۔ تم جب ایسی خاموش تابعدار بیوی بن کر میرے سامنے رہتی ہو نا تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے تم پر کس قدر شدت سے محبت لٹانے کا دل کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرنے لگا تو وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ فوراً سے آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ کہنے لگی کہ پلیز آپ میرے ساتھ کچھ مت کریے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، پلیز۔ وہ ڈرتے ڈرتے یہ سب کچھ بول رہی تھی جب ارمغان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ کہنے لگا کہ ارے ایسے کیسے نہ کروں، اس رات کے لیے میں نے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں، ایسے کیسے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ کروں؟ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گا تم بھی میرا پورا پورا ساتھ دو گے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، اچانک ارمغان کے موبائل پر کال آ چکی تھی۔ لگتا تھا شاید کسی سینئر آفیسر کی کال تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر کال سننے لگا۔ ہیرا کی تو سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتی ارمغان کی باتیں سننے لگی۔ شاید اسے ڈیوٹی پر اچانک بلا لیا گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے ارمغان کو ابھی ہی جانا پڑے گا۔ جیسے ارمغان یہ الفاظ کہے کہ ٹھیک ہے سر، میں صبح 5 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو ہیرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اگلے لمحے بیڈ پر کھڑے ہو کر وہ اچھلنے لگی تھی۔ عین اسی وقت ارمغان نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا، جان چکا تھا کہ اس لڑکی کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ وہ کال تو بند کر چکا تھا، وہی ارمغان کو آتا دیکھ کر وہ بھی فوراً سے معصوم گھنی میسنی بن کر بیٹھ چکی تھی۔ ارمغان کہنے لگا، بہت خوشی چڑھ رہی ہے نا تمہیں کہ میں تمہیں بغیر چھوئے اس رات کو انجوائے کیے بغیر چلا جاؤں گا؟ وہ فوراً سے آنکھیں مٹکا کر کہنے لگی کہ نہیں نہیں، مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے کہ آپ واپس ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، میں تو بالکل بھی نہیں خوش۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو ارمغان کہنے لگا، فکر مت کرو، میں آج کی رات اپنا پورا پورا حق وصول کرنے کے بعد ہی جاؤں گا، ایسے تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ ہیرا تو سمجھ رہی تھی کہ یہ خڑوس انسان اپنی پیکنگ کرے گا اور راتوں رات ہی نکل جائے گا، لیکن وہ لمحے میں اس کے قریب آیا تھا، اس کے دوپٹے کو اتار کر ایک طرف رکھتا اس کے نازک لبوں کو چھو گیا تھا۔ ہیرا تھوڑی سٹپٹائی تھی، گھبرائی تھی، لیکن ارمغان اس پر پوری طرح حاوی ہو گیا، پھر مکمل طور پر اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ہیرا کے سارے ڈر
ختم کر رہا تھا۔ ہیرا تو اس کی دھمکیاں سن سن کر گھبرا چکی تھی کہ نہ جانے ارمغان اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، پہلی رات میں اس کی جان نکال دے گا۔ لیکن ارمغان بڑے پیار سے اس پر محبت لوٹاتا رہا۔ جب آخری پردہ بھی ختم کرنے کا وقت آیا تو ہیرا تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ گہری گہری سانس لیتی وہ اس کے کان کے قریب کہنے لگی کہ پلیز ارمغان، نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت درد ہوگا، پلیز ایسا مت کرے۔ ارمغان نے جس قدر جنونیت خود پر حاوی کر لی تھی، جی تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی بغیر اس کی ایک سنے اس کے وجود پر اپنی محبت انڈیل دے، لیکن نہیں، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہیرا ڈر سے گھبرا رہی تھی اور ایسے میں واقعی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے اوپر لے آیا تھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں کرتا کچھ، میں بغیر اپنی سرشاری کو مکمل کیے ادھورا ہی واپس چلا جاتا ہوں، لیکن جب اگلی بار میں واپس آؤں گا تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، بالکل بھی تم پر رحم نہیں کروں گا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ ہیرا اس کے یہ کہنے پر ہی جیسے چہک سی اٹھی تھی، فوراً چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ کم از کم آج تو وہ شخص سے بچی تھی۔ وہ معصوم سی نیک پروین بیوی بنی فوراً بیڈ سے اٹھ چکی تھی، دوسری جانب لیٹ کر سونے لگی تو ارمغان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا، کہنے لگا، او ہیلو محترمہ، جا کر غسل کون کرے گا؟ یہ بھی اب میں بتاؤں گا تو کرو گی؟ وہ تھوڑی ہڑبڑا چکی تھی۔ جب فریش ہو کر واپس آئی تو ارمغان بھی فریش ہو چکا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اب لمبی تان کر سو جائے گی کیونکہ کافی وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھوتی، ارمغان اسے پھر جھنجھوڑ کر اٹھا چکا تھا، کہنے لگا، تم ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہو، ذرا عقل نہیں ہے تم میں؟ تمہارا شوہر اکیلا اپنا سامان پیک کر رہا ہے، اسے واپس جانا، تم لمبی تان کر سو رہی ہو۔ چلو میرا سامان پیک کرو، میری چیزیں مجھے دو۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ چکی تھی۔ جو ارمغان اسے کہہ رہا تھا وہ اسے دیے جا رہی تھی، اور یوں ہی رات بیت چکی تھی۔ صبح کے 3 بجے ارمغان گھر سے نکل چکا تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ شکر ہے شخص سے جان چھوٹ گئی۔ جیسے ارمغان کی گاڑی گھر سے نکلی تو وہ جمائی لیتی ہوئی زینہ چڑھنے لگی، مگر عین اسی وقت اس کا پاؤں مڑ چکا تھا اور وہ وہیں پر گر چکی تھی۔ درد سے کراہ کر کہنے لگی، اوئی ماں، ایک تو پوری دنیا مل کر مجھے تکلیف دینے پر تلی ہوئی ہے۔ اس کے پاؤں میں ہلکی سی سوجن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلی صبح 10 بجے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ یوں ہی منہ کھولے، بال بکھرے وہ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی باہر آئی تو اسے یوں چلتے دیکھ کر زینت بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہیں دادی جان نے جب اسے یوں چلتے دیکھا تو اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ تائی تو مسکرا کر اسے دعا دینے لگی کہ بیٹا خوب نہاؤ، خوب پھلو پھولو۔ ارمغان اٹھ گیا یا ابھی سو رہا ہے؟ تائی کی بات سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی، پھر کہنے لگی، اپنے کمرے میں جا کر سو رہے ہوں گے، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں ان کی بیوی تھوڑی ہوں۔ تائی کا منہ کھلا تھا۔ وہی زینت بیگم نے اسے بازو پر چٹکی کاٹ کر کہا کہ بیٹا لگتا ہے نیند میں ہی چل کر باہر آ گئی ہو۔ درد سے سسک کر وہ بازو مسلنے لگی۔ یادداشت بھی واپس آ چکی تھی کہ خیر سے وہ گزشتہ رات ارمغان کے کمرے میں گزار چکی ہے۔ اگلے پل درد سے سسکتے ہوئے مزید لڑکھڑا کر چلتے ہوئے آ کر صوفے پر گری تھی، پھر کہنے لگی، وہ خڑوس، میرا مطلب ہے کہ شوہر صاحب نہ تو خود سوئے نہ پوری رات مجھے سونے دیا ہے۔ جانتی بھی ہیں شخص نے کیا کیا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا دکھائی دیا تھا جو میری شادی ان سے کروا دی۔ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرنے دیا، اور میرے سے تو اب ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ 3 عورتوں کا چہرہ تو سرخ لال ہو چکا تھا۔ انہیں اس باباکی کی امید بالکل بھی اس سے نہیں تھی۔ زینت بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب وہ فوراً سٹ پٹا کر کہنے لگی، رات کو ان کی ڈیوٹی کی کال آ گئی تھی، نہ خود سوئے نہ مجھے سونے دیا، اور پھر ان کو باہر چھوڑنے کے بعد جب واپس پلٹی تو میرا پاؤں مڑ گیا۔ زینت بیگم نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی شکر ہے ویسا نہیں تھا۔ حال بتا دادی کافی غصہ ہو چکی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، صرف 25 دن گزارے اور یہ واپس ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ میں ابھی بات کرتی ہوں اسے۔
نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھلا یوں کون چاہتا ہے؟ اسے کال کرنے لگی تھی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ شادی کے بعد پھر ہیرا واپس کالج جانے لگی تھی لیکن بار بار اسے ارمغان کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ صرف چند لمحے اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے لیکن اب اسے ارمغان کا لمس، ارمغان کے غصے میں چھپا ہوا پیار اور کیئر یاد آ رہی تھی۔ بار بار جی چاہتا کہ وہ ارمغان کو کال کرے۔ گھر میں سبھی ارمغان کو کال کر کے اسے بات کرتے رہتے تھے۔ وہ تو صاف کہہ رہا تھا کہ اسے آنے میں 5-6 مہینے لگ جائیں گے، لیکن یہ سن کر پہلی بار اسے خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی بلکہ الٹا وہ پریشان سی ہو چکی تھی۔ ارمغان کو گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز جب وہ کالج سے اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کر گھر آئی تو گھر آتے اس کا معدہ خراب ہو چکا تھا۔ بار بار الٹیاں کرنے لگی تھی۔ کہنے لگی پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ دادی نے تو فوراً اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ لگتا ہے میرا پرپوتا پرپوتی آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ہیرا کی تو سانس ہی رکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ دادی؟ وہ کہنے لگی ارے میں نے اپنا یہ سر دھوپ میں سفید تھوڑی کیا ہے، جیسی تیری حالت ہے نا صاف دکھ رہا ہے کہ خیر سے تم ماں بننے والی ہے۔ میں تو کہتی ہوں میری ارمغان کو اللہ جڑواں بچہ دے اور میں ان کو اپنی گود میں کھلا کر جاؤں۔ یہ سن کر ہیرا کو چکر سے آنے لگے تھے۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارمغان کی یاد میں تو ویسے اس کا دماغ ہل چکا تھا۔ اس نے پہلی بار ارمغان کو کال کی تھی۔ ارمغان بھی جیسے اسی کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کرتی دادی نے اسے فوراً فون لے لیا تھا اور بڑی جوشیلے انداز میں کہنے لگی ارے بیٹا مبارک ہو، مبارک، خیر سے تم باپ بننے والے ہو۔ اب تو گھر آ جاؤ بیٹا، منہ میٹھا کرواؤ سب کا، ہماری ہیرا ماں بننے والی ہے۔ وہ جو بڑے سکون سے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس نے تو ابھی تک ہیرا کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ دادی کو وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کی خوشی میں شامل ہوتا پھر کہنے لگا کہ میری بات ہیرا سے کروا۔ آخر تو ہیرا ہچکیاں باندھے رو رہی تھی۔ پھر اسے بات کرتے کہنے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ دادی کہتی ہیں جس طرح میری حالت ہے مجھے تو جڑواں بچے ہوں گے۔ ارمغان تو سر پکڑ چکا تھا۔ وہی خوش قسمتی سے چھٹی بھی مل چکی تھی۔ ہیرا کے تو یوں ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے جیسے وہ سچ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارمغان گھر میں آیا، سوچا تو اسے یہی تھا کہ وہ دادی کو بتا دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے پاس ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائے تھے اور وہ ڈیوٹی چلا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی دادی کو اتنا خوش دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا تو وہ انہیں منع نہیں کر پایا تھا۔ سب سے ملنے جلنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو ہیرا اسے دیکھ کر روحان سی ہو چکی تھی، بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ ارمغان کو اس کی اس تڑپ کی امید نہیں تھی، وہ بھی اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں آپ کو مس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں بار بار یاد آ رہے تھے آپ۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے کسی بنگالی بابا سے مجھ پر جادو کروا دیا تاکہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو جاؤں۔ ارمغان ہنسا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا بیوی ہو تم میری، اور ہم دونوں کے بیچ جو رشتہ ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے دور زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا۔ اب مان بھی لو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ جی نہیں، مجھے آپ جیسے خڑوس انسان سے کبھی بھی بالکل بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ارمغان مسکرا کر اسے سینے سے لگا گیا تھا، پھر کہنے لگا یہ کیا گھر میں تم نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ تم ماں بننے والی ہو، وہ بھی 2 جڑواں بچوں کی۔ وہ فوراً ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانے لگی تھی کہ میں تو بس کالج میں گول گپے کھا کر آئی تھی، 3 پلیٹ گول گپے کھانے کے بعد گھر آنے پر مجھے وامٹنگ شروع ہوگی اور دادی تو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا ہے کہ شاید میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارمغان اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ہیرا کی تو سسکی نکل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے ماں بن گئی ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تھا؟ ابھی تو میں نے پوری طرح سے اپنا حق بھی وصول نہیں کیا تھا، لیکن اب دادی اتنی خوش ہیں تمہاری اور میری ماں اتنی خوش ہے تو ان کی خوشیوں کو پھیکا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہ سچ میں ہم دونوں ان کو یہ خوشخبری دے ہی دے۔ ہیرا کے اندر بھی ایک ہلچل سی بچی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لمس کے بعد خود بھی اس کے اندر یہ جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے کہ اس کا شوہر اس کے قریب آئے۔
اس کے ساتھ رومانس کرے۔ ارمغان کو لے کے اس کے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ اس بار ارمغان جب اس کے قریب آنے لگا تو اس نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی تھی۔ سب بس ایک خوف تھا کہ پہلی بار جب شوہر قریب آیا تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن اس قدر محبت کے ساتھ ارمغان اس کے وجود تک سرایت حاصل کرتا گیا کہ ہر ڈر خوف مرتا چلا گیا۔ وہ خوش دلی سے اپنا آپ ارمغان کو سونپ چکی تھی اور وہ اسے باہوں میں جھکڑ کر اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شرمائی شروائی سے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بخود ہی اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے جیسی رہی نہیں ہے۔ چند ہفتوں میں اس کے وجود میں خاصی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے بھری بھری لگنے لگی تھی، یا پھر ارمغان کی محبت نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ اس کا فگر بڑھنے لگا تھا۔ ارمغان اس کے حسین فگر کو دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور وہ 1 مہینے میں ہیرا کو پریگننٹ بھی کر چکا تھا۔ شروع میں تو وہ بے حد خوش تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تو وہ تو بس اپنی دادی کو دعائیں دیتی رہ گئی۔ جنہوں نے اپنی زبان سے جو دعا نکالی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی یہ خوف بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار ارمغان اسے کہتی کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے نا، پلیز آپ میرے پاس ہوں گے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ارمغان ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کے دل سے اس خوف کو نکال دے، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ہیرا کے اندر ہمت خود ہی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد کی محبت نے اس میں اتنی ہمت پیدا کر دی تھی کہ وہ اس حسین تحفے کو دنیا میں لانے کے لیے کسی بھی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ لیبر روم میں اسے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے پیارے سے بیٹے اور بیٹی کو جنم دیا تھا، جنہیں دیکھنے کے بعد اسے اپنی ساری تکلیف پھیکی لگنے لگی تھی۔ ارمغان تو بس ہیرا کو چومے جا رہا تھا، کبھی گال پر، کبھی ماتھے پر، کبھی لبوں پر، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اس کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ چند روز بہت ہی کچھ دونوں بچوں کا دھوم دھام سے عقیقہ رکھا گیا تھا۔ اب تو وہ یوں تھی کہ کبھی جو ارمغان کے سائے سے بھی بھاگتی تھی، اب تو صاف کہہ چکی تھی کہ جہاں بھی ڈیوٹی کے لیے جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے آپ کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہا جائے گا۔ اور ارمغان اسے بچوں سمیت اپنے ساتھ ہی لے کر جایا کرتا۔